अब हम चलते हैं आयत नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ, वत्तवासौ बिस्सब्र। और जो लोग तलकीन करते हैं, वसीयत करते हैं एक दूसरे को सब्र की। तो यानी कि खसारे में जो लोग हैं उनमें से 4 लोग एग्जेम्प्टेड हैं, एक्सेप्शंस हैं। वो कौन से लोग हैं? जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक आमाल किए, जिन्होंने हक बात की तलकीन की, और जिन्होंने सब्र की एक दूसरे को तलकीन की। तो आप ये देखें, अल्लाह ताला ऐसे भी कह सकते थे इस आयत को, वत्तवासौ बिल हक की व बिस्सब्र या वस्सब्र, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें तवासौ को दोबारा मेंशन किया, क्योंकि हक का जो तवासौ है वो एक डिफरेंट कैटेगरी का है। जब आप हक बात करेंगे तो लोग आपको ताना कशी करेंगे, ताना जनी करेंगे आपके ऊपर, आपकी किरदार कशी करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। तो फिर आपने क्या करना है? आपने ख़ुद भी सब्र करना है, और जिन लोगों को आपने हक बात बताई है उनको भी सब्र के साथ हैंडल करना है, डील करना है। तो तवासौ के मायने वही हैं जो हम पहले बात कर चुके हैं तवासौ बिल हक में, कि तवासौ कहते हैं एक बहुत कीमती मशवरे को, किसी की काउंसलिंग करना, किसी को मशवरा देना, नसीहत देना, और एक डाइंग पर्सन की जो विल होती है उसमें एक नसीहत होती है, एक ताकीद होती है, उसको भी वसीया कहते हैं। एक वो रस्सी जिससे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी चीज़ को ज़ोर से बांधा जाए तो वो भी वसीया कहलाती है। तो वसीया के मायने जो है सब कंप्लीट होते हैं, और सब्र के अंदर भी हमें वसीया के वही मायने मिलते हैं कि ये एक कीमती मशवरा होता है जब हम किसी को सब्र करने का कहते हैं। तो सब्र क्या चीज़ है? सब्र के जो लिटरल मीनिंग हमें अरबिक लैंग्वेज में मिलते हैं वो है कि किसी चीज़ का ना उम्मीद होना, उसका ऑपोजिट है। यानी कि किसी चीज़ का पुर उम्मीद होने को सब्र कहते हैं। तो उसके अलावा सब्र किसको कहते हैं? जो प्लांट को जब हम काटते हैं, उसके ट्री बार्क को, जो उसकी छाल होती है ना, जो उसका स्टेम होता है, जब उसको हम उसमें एक स्लिट लगाते हैं, उसकी यानी कि लेंथ वाइज नहीं, हॉरिजॉन्टल जब हम उसमें स्लिट लगाते हैं तो उसमें से एक जो गूंद निकलती है, जो सैप निकलता है, वो बहुत कड़वा होता है। उस सैप को, उस गूंद को सब्र कहते हैं। फिर वो दूध जो फट जाए और जो पीने के काबिल ना रहे, उसका बहुत बुरा जायका हो, उसको सब्र कहते हैं अरबिक पोइट्री में। इसके अलावा टफ़ रॉक्स, जो बहुत सख्त चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको सब्र कहते हैं। इसी तरह किसी चीज़ की इंटेंसिटी ऑफ टफनेस को शो करने के लिए सब्र को इस्तेमाल करते हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पे जो एक बहुत गर्म दिन होता है उसको उम्मे सुबूर कहते हैं। उम सुबूर का मतलब है बहुत ही गर्मी वाली, यानी कि गर्मी वाला दिन। और इसी तरह जो बहुत ही फ्रीजिंग कोल्ड दिन होता है उसको सब्बारा कहते हैं। इसी तरह जब किसी को पिंजरे में रखा जाए, प्रिजन में रखा जाए, जेल में रखा जाए, तो उसको सब्रुल हबस कहते हैं। तो इसके अलावा जो आप हैरान होंगे ये सुन के कि जो कैक्टस का प्लांट है जिसमें वो कांटे लगे होते हैं, कैक्टस का प्लांट डेजर्ट में इतनी सख्त एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहा होता है, तो उसको कहते हैं असब्बार, कैक्टस प्लांट को। तो इसी तरह आप ये देखें कि जो इंसान बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, अपने टाइमिंग में काम पे जाता है ऑफ़िस के अंदर और सारे काम करता है, तो उस शख्स को भी जो है साबिर कहते हैं। तो ये जो अरबिक लैंग्वेज है उसमें सब्र की डेफिनेशंस हैं। इसके अलावा जो हमारे इस्तिलाही मायने हैं, यानी हम डेली लैंग्वेज में किस तरह सब्र को इस्तेमाल करते हैं और कुरान पाक में कैसे सब्र आता है, तो सब्र आप कहते हैं किसी चीज़ को, किसी तकलीफ़ को सहना और उसको बर्दाश्त करना, तहम्मुल के साथ किसी जो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई क्लैमिटी है, आजमाइश है, उसको बर्दाश्त करना, या लोगों की पहुंचाई हुई तकलीफ़ पर अपने जो आपकी है ओबीडियंस है, आपकी इताअत है, वो अल्लाह की तरफ वैसी ही रहे। आप ना मायूस ना हो, आप ना उम्मीद ना हो, और आप सब्र के साथ जो हैं जिस तरह पहले थे उसी तरह लगे रहें। अब हम ये देखते हैं कि जो एंशिएंट पोइट्री है उसके अंदर सब्र को वो लोग कैसे डिफ़ाइन करते थे, पोइट्स उस तरह के। तो वो कहते हैं कि सब्र एक कमज़ोरी नहीं है, सब्र एक ताकत है। और जिस शख्स में सब्र होता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इसमें वो जो पोइट्स थे उस ज़माने के, जो शायर थे, वो बहुत तारीफ़ करते थे उस शख्स की जिसमें सब्र होता था। यानी कि सब्र उनकी जैसे एक आपके अंदर बहादुरी, एक आपका पॉजिटिव ट्रेट है कि आप बहादुर हैं, इसी तरह घुड़सवारी है, तो इसी तरह जिसमें सब्र था बहुत ज़्यादा, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अरब समझा जाता था।
پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جو ایک صبر کی کلاسک اگزامپل آتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہ آتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے اور جن کے ساتھ ان کے بیٹوں نے جھوٹ بولا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کے جواب میں کیا کہا، یہ سورہ یوسف میں پورا قصہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ میں صبر جمیل کروں گا۔ تو صبر جمیل کا لائک اردو میں تو مطلب نکلے گا خوبصورت صبر کروں گا، بہت اچھے طریقے سے صبر کروں گا۔ لیکن صبر جمیل سے مراد ہے کہ وہ ہیلپ لیس نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ اللہ کے بہت خاص نبی تھے، اور ان کو وہ بات معلوم تھی کہ ان کے بیٹے ان سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں صبر کروں گا، یعنی کہ خوبصورت طریقے سے ان میں یہ پاور تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کے جھوٹ کو پکڑ کے کہتے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، جا کر یوسف کو واپس لے کے آؤ، اور انہوں نے باؤنس بیک نہیں کیا۔ تو انہوں نے صبر کیا، تو اسٹرینتھ پتہ چلتی ہے، یعنی کہ اسٹرینتھ ہے صبر جمیل کے اندر۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آرام سے صبر کر لوں گا، کوئی بات نہیں، اب کیا کر سکتے ہیں، تو نہیں، انہوں نے صبر جمیل کیا کہ میں بدلہ لے سکتا ہوں، میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ میرے تم اس بات پہ گواہ ہے جو تم لوگ مجھے بتا رہے ہو، اور میں صبر جمیل کروں گا، بہترین طریقے سے صبر کروں گا جو اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح صبر تب کرتے ہیں جب کوئی نیچرل کلیمٹی، جب کوئی آفت آن ٹوٹے، یا آپ کے کسی بہت عزیز کی جب ہمارے ڈیتھ ہوتی ہے، اس وقت جب ہم صبر کرتے ہیں، اس سچویشن میں کیا ہے کہ ہمارا کوئی زور نہیں ہے۔ ایک وہ سچویشن تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جس میں ان کا زور تھا، لیکن جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کتنے بیمار ہو گئے، کتنی تکلیف میں تھے، تو وہ سچویشن تھی جس میں ان کا کوئی زور نہیں تھا۔ یا جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے، یا ایک ایسی سچویشن جس میں آپ کا کوئی وہ نہ ہو، آپ کا کوئی یعنی کہ آپ کے پاس کوئی پاور نہ ہو، آپ ہیلپ لیس ہوں، تو وہ کیا ہوتی ہے اس سچویشن، اس سرکمسٹانسز میں جب آپ کے پاس کوئی اتھارٹی اور کوئی پاور نہ ہو، تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا، راضی بقدر اللہ ہونا، یہ ہوتا ہے صبر۔ تو اس میں یعنی کہ صبر کرنا، ایک پاور ہوتے ہوئے آپ صبر کریں وہ بھی بہت عظیم صبر ہے، اور ایک جب آپ کے پاس پاور نہ ہو تب بھی آپ صبر کریں تو وہ بہت ایک عظیم کیٹیگری کا صبر ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کی دو ٹائپس ہیں، صبر بجہاد الناس کہ لوگوں کے ساتھ صبر کرنا، جب لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کریں اس معاملے میں، اور صبر بجہاد النفس کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ صبر کریں، جیسے گناہوں سے دور رہنے کو کہتے ہیں صبر معنی المعاصی، معصیت سے یعنی کہ گناہوں سے دور رہنا۔ پھر صبر معنی طاعہ یعنی کہ اوبیڈینس میں، اللہ کی اطاعت میں، یعنی کہ جب ہم حلال کام جو ہے وہ کرتے ہیں تو ان حلال کاموں میں بہت مشقت ہوتی ہے، وہ آرام سے نہیں ہوتے، لیکن ان میں صبر کر کے ان کو کرتے رہنا، یعنی کہ حلال طریقے سے روزی کمانا مشکل ہے، حرام طریقے سے تو بہت آسانی سے پیسہ آپ کے پاس آ سکتا ہے، لیکن آپ حرام کو چھوڑ کے حلال طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں، آپ لوگوں کے گھر میں جا کے اگر صفائی کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی بھی اس طرح کا کام کریں جو لوگوں کی نظر میں حقیر ہے، لیکن آپ حلال کام کر رہے ہیں، حلال طریقے سے کر رہے ہیں، یا آپ لوگوں کی کسی اور طریقے سے مدد کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ صبر ہے اطاعت کے ساتھ۔ اسی طرح صبر بمعنی بلا یعنی آزمائش، تو جب صبر آپ کے پاس اللہ کوئی ٹرائلز بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف ٹیسٹ بھیجتے ہیں، اس میں جب آپ صبر کرتے ہیں، بیماری میں یا نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، جانی نقصان ہوتے ہیں، اس میں جب آپ صبر کرتے ہیں تو وہ صبر بمعنی بلا ہوتا ہے، آزمائش ہوتا ہے۔ تو یہ سب طریقے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیشنس لیول کو جانچتے ہیں کہ ہم کتنے صابر ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تواصب الصبر سے کیا مراد ہے۔ تو تواصب الصبر میں بھی یہ ہے کہ ہم نے جب کسی کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے گا تو ہم نے اس کو اور یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں انسان کے پاس پاور نہیں ہے، تو ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ راضی برضا ہونا ہے، اللہ کی جو مرضی ہے ہم اس کے آگے نہیں جا سکتے ہیں، تو آپ نے سافٹ ورڈز میں اسی طرح جیسے ہم نے تواصب بالحق کیا، صحیح موقع کو دیکھ کے لوگوں کو تسلی دینی ہے اور آرام سے اپنی بات کرنی ہے، چاہے وہ ان کے فائنینشیل میٹرز ہوں، ایموشنل مینٹل کرائسس ہو، کوئی بھی ان کو پرابلم ہو، تو آپ نے ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے، ان کو تقویت پہنچانی ہے اپنی باتوں سے، اپنے نرم الفاظ سے۔ لیکن اب جیسے ایک بچہ ہے، اس کی مدر کی ڈیتھ ہوتی ہے، یا ایک مدر ہے اس کے بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور اس کو آپ کہیں کہ صبر کرو، فکر نہ کرو، صبر اللہ
ان اللہ مع صابرین یا صبر کرو تمہارا بہت اجر ہے، تو وہ شروع میں اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، اور وہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی ہمیں کہے کہ صبر کرو. خاص کر جو ڈیتھ والا گھر ہوتا ہے اس میں لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں صبر کا مت کہیں، ہمیں صبر نہیں آ رہا، وقت ہی ہمیں صبر دے گا. تو وقت کیسے صبر دے گا؟ صبر تو آپ کو صرف ہمیں اللہ کی ذات دے سکتی ہے. تو ہمیں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جب ہم کوئی بات کہیں تو ہم احتیاط کے ساتھ بات کریں. اور جو یہ صبر ہے یہ واقعی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ آتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ کی کوئی کاؤنسلنگ کرتا رہے، آپ کو کوئی حق کی بات کے ساتھ ساتھ صبر کی بات آرام آرام سے کہے، تو وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جو برڈن ہے شیئرنگ کرنے سے، کوئی آپ کو بتا رہا ہے صبر کا، تو وہ ہلکا ہو رہا ہے. تو صبر کی تلقین کرنے سے پہلے، کسی کو صبر کہنے سے پہلے آپ کو اس کے لیول پہ جانا ہے. ہمیں اس کی لیول آف پین کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ کتنی تکلیف میں ہے. اور وہی بات ہے کہ چونکہ اس آیت کے شروع میں آ رہا ہے اللہ کے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے، جو عمل صالح کریں گے، جو حق بات کی تلقین کریں گے، صبر کی تلقین کریں گے، تو اسی طرح ہمیں صبر کا کہنے والے بھی کم ملیں گے. کہنے والے شاید زیادہ لوگ ہمیں ملیں، لیکن صبر کرنے والے کم ملیں گے. تو اس کے لیے ہمیں کانسٹنٹلی سپورٹ چاہیے ایک دوسرے کی، تاکہ یہ کام ایسا ہے جو ہم میوچل ایفرٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تواصو بالصبر اور تواصو بالحق کیسے کنیکٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کوالٹیز کو اکٹھے مینشن کیا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جب ہم، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ فار ایگزامپل کہ جب ہم حق بات کی کسی کو تلقین کرتے ہیں، فار ایگزامپل کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو اس کے حقوق نہیں دے رہا، اور ڈفرینٹ ریلیشن شپس ہیں ان لاز کے، ان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ساس بہو کی لڑائی ہے، یہ بہن بھائیوں کی لڑائی ہے، جائیداد کے معاملے ہیں، حق مہر کا کوئی بھی مسئلہ پھنسا ہوا ہے، کوئی اسٹرگل کر رہا ہے، کوئی بہت زیادہ فیملی کے فائنینشیل کرائسس میں چلا گیا ہے، بزنس ختم ہو گیا، اچانک کوئی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ایسی، تو جب آپ ان کو حق بات بتائیں گے تو لوگ پسند نہیں کریں گے، لوگ آپ کے خلاف جائیں گے. وہی بات آ جائے گی کہ آپ کی خود کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، اور آپ کو کہیں گے کہ تم چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ. لوگ نہیں پسند کریں گے، لیکن اس میجورٹی سے نہیں آپ نے ڈرنا. بے شک آپ مائنورٹی میں، آپ نے حق بات کی کرنی ہے تلقین، اور صبر کے ساتھ تلقین کرنی ہے. آپ نے خود بھی صبر کرنا ہے، وہی بات جیسے خود بھی حق بات کرنی ہے اور دوسروں کو بھی بتانی ہے، اسی طرح خود بھی ہم نے صبر کرنا ہے اور لوگوں کو صبر کے بارے میں کہتے جانا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انبیاء بھیجے، تو وہ جب نبی حق لے کر آئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو کرٹیسائز کیا گیا. ان کے جب حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم کے لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے تاکہ آواز نہ آ سکے. پھر انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، ان کو جلا وطن کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. اسی طرح ان کو الزام لگائے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ کہ جادوگر ہیں، مجنون ہیں، نعوذ باللہ. پھر ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے سٹون کیا، یعنی کہ پتھر پھینکے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 10ویں سال عام الحزن جو ہے اس میں، جب وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، کہ غم کا سال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اب میرے لیے قریش مکہ بہت مشکلات کر دیں گے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امید تھی کہ ہو سکتا ہے میں مکہ سے شفٹ ہو جاؤں طائف کی طرف، یہاں پہ سینٹر آف دعویٰ لے جائیں، تبلیغ لے جائیں. تو وہ طائف گئے پیدل چل کر، اور وہاں ان کے ساتھ ان کے جو اڈاپٹڈ سن تھے حضرت زید بن حارثہ، وہ تھے، ان کو لے کر گئے. تو لوگوں نے کیا کیا، جب ان تک تبلیغ پہنچی، طائف کے تینوں قبیلوں کے جو تینوں سردار تھے ان سب نے کیا کہا؟ انہوں نے مذاق اڑایا، تنقید کی، اور کہا کہ چلے جاؤ، اگر تم اللہ کے سچے نبی بھی نکلے تو ہم نہیں چاہتے ہم تمہاری گستاخی کریں. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ چھوٹے بچوں کو جو گلیوں میں ہوتے ہیں ان کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارو. اور ان بچوں نے اتنے پتھر مارے، لوگوں نے اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے. وہ آگے سے پتھر پھینکتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حضرت زید بن حارثہ آ جاتے تھے. پھر وہ پیچھے سے مارتے تھے تو حضرت زید ان کو وہاں سے کور کرتے تھے، لیکن پھر بھی چاروں ڈائریکشن سے پتھر آ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے. ان کا لہو اتنا بہا کہ وہ جا کے ان کے پاؤں کی جو جوتی تھی، نال مبارک، اس میں وہ جم گیا خون. تو اس وقت اتنی وہ تکلیف میں تھے، تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو کہتے ہیں کہ ماؤنٹینز کے جو فرشتے ہیں ان کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں طائف کی اس وادی کو اسی وقت کرش کر دوں، ان کو ختم کر دوں پہاڑوں کے درمیان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا؟
آپ حیران ہوں گے، ہمارے لیے یہ حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو ان سے اجازت لے رہا ہے کہ میں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس بستی کو، اس طائف کی وادی کو ختم کر دوں۔ ہمارے لیے معجزہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواصو بالحق کرنے کے بعد تواصو بالصبر کیا، اور اس کی ایسی مثال قائم کی جو ہمیں پوری دنیا میں نہیں ملتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت تحمل کے ساتھ ان کی تکلیف کو اپنی برداشت کی، اور کہا کہ نہیں، ان کو عذاب مت دیں، ہو سکتا ہے ان کی یہ جنریشن نہیں تو اگلی جنریشنز میں سے کوئی ایک ہی دین کی طرف آ جائے، اسلام کی طرف آ جائے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے ایک دعا فرمائی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو رحمت العالمین بنایا گیا، ہمارے لیے ان کا جو اسوہ حسنہ ہے، ان کی سیرت کتنی بڑی اگزامپل ہے اس میں، طائف کے واقعے میں خاص کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھیں کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی بہت تکلیف دہ دن آیا؟ جیسے غزوہ احد میں بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وہاں بھی خون بہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، طائف کا دن میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو طائف کی تکلیف تھی اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کی بہترین اگزامپل قائم کی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک جو ہے تبلیغ کی اپنی قوم کو، اور وہ ان میں سے چند لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آئے، دین کی حق انہوں نے دعوت قبول کی، باقی سب لوگوں نے کیا کیا؟ ہمیں سورہ نوح میں اس کا مضمون ملتا ہے کہ ان لوگوں نے کمپلیٹلی اس کو ریجیکٹ کیا، ان کے میسج کو، اور 950 ایئرز جو ہیں وہ کم سال نہیں ہوتے ہیں، تقریباً آپ لگا لیں 1000 سال ہی بن جاتے ہیں۔ وہ تبلیغ کرتے رہے لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ لیکن کیا حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے 100 سال بعد یا 200 سال بعد اپنا کام چھوڑ دیا کہ ڈسہارٹ ہو کے بیٹھ گئے؟ نہیں، انہوں نے صبر کیا، خود بھی صبر کیا، اور لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ اسلام قبول کرتے تھے، جو ان کا دین قبول کرتے تھے، دعویٰ قبول کرتے تھے، ان کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تواصو بالصبر کرتے تھے۔ ابو لہب جیسا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، سگا چچا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب زیادتیاں کرتا تھا، ان کا ہمسایہ ہونے کے باوجود، ان کا چچا ہونے کے باوجود ان پہ سختیاں کرتا تھا، ان کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی جو تلقین تھی، جو اسٹرینتھ ملتی تھی، وہ اپنے جو اصحاب ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملتی تھی۔ تو یہ تمام اگزامپلز ہمارے لیے جو ہیں وہ ایک ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے، ایک انسپریشن ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی لوگ جن پر دین حق پہ بہت زیادہ مسائل آئے، اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھیں۔ ہم بھی اس ڈر سے نہ چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ حق بات پتہ بھی ہے تو ہم ڈر جائیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ لوگ تو کہیں گے کچھ نہ کچھ، لیکن ہمارا کام ہے حق پہنچانا، اور جو حق کے جواب میں ہمیں ریٹیلیشن ملے، جب لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہوں تو پھر ہم صبر کریں اور صبر کے ساتھ اس چیز کو برداشت کریں، لیکن اللہ کے دین کا کام نہ روکیں۔ اور وہی بات ہے کہ کام رہنا ہے، غصہ جب آئے گا تو تب جواب نہیں دینا، اور صحیح وقت کا اور صحیح الفاظ کا انتظار کرنا ہے، اور جو لوگ کرٹیسائز کریں گے، اگر پازیٹیو کرٹیسزم ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اگر وہ سچی ہے، دین کے لحاظ سے ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ورنہ اس کو اگنور کر دینا ہے۔ صبر کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنا اجر کثیر ملتا ہے۔ ہم دنیا کی ایگزامپلس کے ساتھ بہت چیزوں کو ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز پہ بہت زیادہ اپنی ایفرٹ لگاتے ہیں، بہت صبر کرتے ہیں، تو اس کا کتنا اجر ملتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے اس کا۔ ہم اتنی ایگزامز میں محنت کرتے ہیں، جتنی محنت کرتے ہیں صبر کے ساتھ محنت کر کر کے پڑھتے ہیں، تو اتنے ہی پھر ہمارے ایگزام میں فلائنگ کلرز میں ہمارے نمبر آتے ہیں، ہمارے مارکس اور گریڈز آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جیسے کھانے جو بہت محنت لیتے ہیں، ہماری جو عرب ڈش ہے مندی ہے، کتنے گھنٹوں کے لیے وہ پکتی ہے ہلکی آنچ پہ، حلیم کتنی ہلکی آنچ پہ پکتا ہے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ حلیم کو حلیم بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ حلیم اور بردباری یعنی کہ تحمل، حلیم جو حلم ہے وہ اسی حلیم کو اسی لیے حلیم کہتے ہیں کہ وہ کتنی تکلیف اور برداشت کے ساتھ کتنے گھنٹے ہلکی آنچ پہ پکتا ہے صبر کے ساتھ، تو اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ہے۔ یہ تو خیر دنیا کی ایگزامپلز ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے، کیونکہ ہم انسان ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، چاہے وہ دنیا کی ایگزامپلز ہوں، نان لیونگ تھنگس کی، یا وہ انبیاء کی ایگزامپلز ہوں، تو وہ ہمارے لیے کہ ہم جب اس طرح سمجھتے ہیں ایگزامپل کو تو ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، اور ہمارا فیتھ، ہمارا ایمان اور اسٹرانگ ہوتا ہے۔ پھر
ہم جب تواصع بالحق کرتے ہیں تو تواصع بالحق سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بات بتائی کہ لوگوں کا فیتھ، لوگوں کا ایمان کیوں ڈگمگاتا ہے؟ دو چیزوں سے، ایک شکوک و شبہات سے اور دوسرا شہوات سے۔ شکوک کیا ہیں؟ ڈاؤٹس ہیں دل میں، کنفیوژنس ہیں، اور شہوات کیا ہیں؟ ڈیزائرز ہیں، سیلفش ڈیزائرز ہیں، ہماری اپنی خواہشیں جن کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم تواصع بالحق کرتے ہیں تو تواصع بالحق ہمیں ہیلپ کرتا ہے، ہمارے شکوک کو، ہمارے شبہات کو، ہمارے ڈاؤٹس کو کلیئر کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم تواصع بالصبر کرتے ہیں، اسٹرانگ کرتا ہے وہ ہمیں انسائیڈ، ہمیں ثابت قدمی ملتی ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر صبر کریں گے، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم صبر کرتے ہیں تو ہم اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنی شہوات کو کنٹرول کرتے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا فیتھ اسٹرانگ ہوتا ہے، ہمارا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری سورۃ العصر کی جو تفسیر ہے یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں آپ یہ دیکھیں، چاروں ٹریٹس، چاروں کوالٹیز جو ہیں آپس میں کس طرح سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، کہ یہ چاروں کوالٹیز ہوں گی تو یہ منیمم پاسنگ مارکس ہیں، ان چاروں کوالٹیز میں ہمارا گریڈ آئے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے، حقدار ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اس صورت سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں، ریفلیکشنز ہیں، تدبر کیا ہم نے، تو اس میں ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ مکی سورہ ہے، اور کسی بھی مکی سورہ کے 3 کور کانسیپٹس ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے ایمان باللہ، پھر ایمان بالوحی یا ایمان بالرسالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایمان لائے، اور تیسرا ہوتا ہے ایمان بالآخرہ۔ تو سورۃ العصر کا جو مین کرائٹیریا ہے وہ ان تینوں ٹاپکس کو ہی کور کر لیتا ہے۔ ایمان باللہ ہے الذین آمنوا، ایمان بالوحی اور رسالہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سنہ کو فالو کرتے ہیں تو ہم عامل الصالحات، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر ہے، اور ایمان بالآخرہ اس بات کو، یہ بات کور کر رہی ہے کہ یہ ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اگر آخرت میں پر ہمارا ایمان ہے تو پھر ہمیں اپنی دنیا کو درست کرنا ہوگا۔ تو ایمان باللہ، ایمان بالوحی اور ایمان بالآخرہ تینوں ہڈن ورڈز میں اس سورہ میں جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، ان کے معنی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کے واقعات بتائے، قوموں کے ساتھ کیا ہوا، ان کا قصہ، تمام جو چیزیں ہیں وہ ایک کیپسول کی طرح بند ہیں ایک لفظ میں، اور وہ ہے لفظ والعصر۔ جب ہم نے دیکھا والعصر کی تفسیر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ والعصر جنریشنز کو، پاسٹ کی نیشنز کو، سویلائزیشن رومن ایجپشن جو ختم ہو گئی، عاد، سمود، نوح علیہ السلام کی، وہ کیا تھیں؟ وہ والعصر میں چھپی ہوئی ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان کی بری عادتیں ہیں، جو انسان اپنی خرابیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈسٹروائے کرتا ہے، وہ کیا ہیں؟ ناشکرا پن، انکار الہی یا انبیاء کا انکار، اور وہ ہے کہ اگر ایمان بھی لے آئیں تو اپنی حرکتوں سے منافقت کے ساتھ، غیبت، جھوٹ، الزام تراشی، برے مینرز کے ساتھ۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ بری عادتیں ہیں جو انسان خود اپنے اندر جو ہے وہ لے آتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے ان عادتوں کو، اور پھر وہ کیا کرتی ہیں عادتیں؟ لفی خسر، وہ خسر میں چلی جاتی ہیں۔ تو لفی خسر کے کیپسول میں یہ ساری برائیاں موجود ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ پھر جو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اینجلس پہ بلیو کرنا ہے، اللہ پہ، ملائکہ پہ، رسول پہ، کتب پہ، آخرت پہ ایمان پہ، اور آخرت کے علاوہ ہمارا ایمان ہے فیٹ کے اوپر، تقدیر کے اوپر ایمان، اس پہ ہمیں راضی برضا ہونا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آمینو لفظ میں چھپی ہوئی ہیں۔ عامل الصالحات کا جو کیپسول ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اچھے جو اعمال کرنے ہیں، انڈیویجول لیول پہ بھی، فیملی لیول پہ بھی، اور پھر امہ کے ایز اے ممبر آف امہ ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنے اعمال صالح کے ساتھ۔ پھر تواصع بالحق کے اندر ہمیں یہ جو بات ہے لوگوں تک میسج پہنچانا ہے، حق چاہے لوگ ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، لیکن ہمیں اللہ کا میسج جو پورے قرآن پاک میں ہے کہ انبیاء آئے، انہوں نے کس طرح دعویٰ کی، حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح دعویٰ کی، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح اس LGBT سے نکالنے کی کوشش کی، جو اب ہمارے دور میں بدقسمتی سے پھر دوبارہ آ گیا ہے۔ تو اس طرح کیسے انہوں نے تبلیغ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے تبلیغ کی بنی اسرائیل کی طرف، تواصع بالحق کیسے کیا، تو تواصع بالصبر کس طرح کیا، ان کے فالوورز نے، انبیاء نے خود کیسے کیا، ان کے فالوورز نے صبر کیسے کیا، اور دوسروں کو تلقین کیسے کی۔ تو یہ جو سارے واقعات ہیں پورے قرآن کے، یہ ان دونوں
مرکب تواصب بالحق اور تواصب بالصبر کے کیپسولز میں بند ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، اسی لیے کسی اسکالر نے بہت خوبصورت بات کی کہ قرآن پاک کا جو تمام علم ہے وہ ایک بیج میں بند ہے، ایک سیڈ میں بند ہے، اور وہ سیڈ ہے سورۃ العصر۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں ایک اور لیسن یہ ملتا ہے کہ سورۃ العصر کی جو پہلی آخری آیت کی جو پہلی دو کوالٹیز ہیں کہ آمنوا وعملوا الصالحات ہیں، وہ ہمارے اپنے لیے ہیں، یعنی کہ ہم نے وہ اپنے انڈیویجول لیول پہ کرنی ہیں، ایمان بھی اور عمل صالح بھی ہمیں خود پرسنلی کرنے ہیں۔ لیکن جو دو لاسٹ ٹو کوالٹیز ہیں، تواصب بالحق اور تواصب بالصبر، یہ ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے ایز اے ٹیم ورک۔ تو جب یہ چاروں کوالٹیز ہوں گی 1 2 3 4، تو پھر ہم لوگ اسپریچولی سکسیزفل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں لوگوں کو تطمئن یعنی کہ اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو جو اللہ کا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اس سے ہمیں جو پہنچتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا جو وحی ہے، ایمان جو اللہ تعالیٰ نے دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتارا، اور اس طرح پھر لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو وہ جو ایمان ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے اپنے اس ایمان کو جو ہمیں سکون دے رہا ہے، جو ہمیں اطمینان دے رہا ہے، اس کو اب ہم نے اپنے دلوں میں اتارنا ہے، اور اس کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ سورۃ الانفال میں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے مومنین کے آگے، تو ان کے دل وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی، یعنی کہ اللہ کی خوف سے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ جو ایمان ہے اللہ کی ایک بہت بڑی خزانہ ہے، بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایمان کی قوت آتی ہے تو ہمارا جتنا بڑا بھی لاس ہو جائے، جتنا بڑا بھی خسارہ ہو جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک ہر ہارڈ شپ کے ساتھ، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جو یہ ایمان کی قوت ہے، یہ ہمیں عمل صالح کرنے پہ بھی لے کے آتی ہے، مجبور مطلب وہ انسپائر کرتی ہے، اور ایمان کی طاقت ہمیں تواصب بالصبر کی طرف بھی انسپائر کرتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں آپس میں کس طرح انٹر کنیکٹڈ ہیں، کہ ایمان ہوگا تو پھر عمل صالح ہوں گے، عمل صالح ہوں گے تو ہم پھر آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر ہم اپنے لیے کسی چیز کو فیلئر سمجھ رہے ہیں، برا سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے ساتھ والے دوست تک بھی ہم حق پہنچائیں گے، تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فیض یاب ہوں اور فائدہ اٹھائیں۔ اور اس طرح جب ہم حق کی بات کی وہ دیں گے، وصیت کریں گے، تو پھر ہم صبر کی بھی وصیت کریں گے۔ وہ جو ہمارے ساتھ اگر کوئی ہمیں اپوزیشن ملے گی تو ہم اس پہ صبر بھی کریں گے، اور ہم خود ایک رول ماڈل ملیں گے، تاکہ ہمیں دیکھ کے کسی اور کا اگر ایمان لیول لو ہے تو وہ سیکھیں کہ ہاں اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ اور اس سورہ کا جو اینڈ ہے وہ بالکل جڑا ہوا ہے، والعصر، اور اس کی جو پہلی آیت اور لاسٹ آیت جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں، والعصر اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آور ٹائم از رننگ آؤٹ، ہمارے پاس کم وقت ہے، اب ہم سیریس ہو جائیں ایمان کے بارے میں، اپنے اعمال صالح کے بارے میں، صبر کے بارے میں ذرا صابر ہو جائیں، برداشت کرنا سیکھ لیں، اور حق بات کی تلقین کرنا شروع کر دیں۔ کوئی بھی اچھی دین کی بات اتھینٹک سورس سے آ رہی ہے، قرآن پاک کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ والعصر یہ ایمرجنسی سچویشن ہے، جو عصر کے وقت کی سچویشن ایمرجنسی کی ہوتی ہے، تو یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آیت نمبر 1 اور 3 کو ہمیں بتایا ہے اس کے اندر کہ یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں، اور معاملہ جو ہے وہ انسان سے ریلیٹڈ ہے۔ تو جو سورت کی آیت مطلب نمبر 2 ہے، وہ مڈل اس کا کرکس وہی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ اپنی فیملی کو، گھر والوں کو، سب کو وقت کی قدر کرنا سکھائیں۔ ہر چیز کی ایک ایکسپائریشن ڈیٹ ہے، ان کو وقت کی قدر کرنا سکھائیں۔ اپنے گارڈن میں ہم ایکسٹرا پودے نہیں رہنے دیتے نا، کھینچ دیتے ہیں، تو اپنی زندگی سے جو آپ کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو نکال پھینکے باہر۔ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس وہ بند کر دیں جو استعمال نہیں ہوتے ہیں، جو آپ کو فائدہ نہیں دیتے ہیں۔ اپنے دوستوں کو چوز کریں، وائزلی چوز کریں، اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں، کہ وہ وقت جو واپس نہیں آئے گا
گا. جب ہم مر جائیں گے تو صرف ہم ایک داستان بن جائیں گے، اور کئی سالوں کے بعد جب بہت بھولے بسرے ہو جائیں گے، گرینڈ چلڈرن کے گرینڈ چلڈرن آ جائیں گے، تو شاید ہماری قبر پہ کوئی پڑھنے کے لیے، کوئی دعا کرنے کے لیے بھی شاید نہیں آئے گا، ہمیں دیکھنے کے لیے بھی. تو یہ سب ہمارے لیے بہت زیادہ باتیں ہیں اس طرح کی کہ ہم ان سے سبق سیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس سورہ کو سمجھنے میں ہم لوگوں سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری بہترین طریقے سے مغفرت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام